एपिसोड 29। बंगश जख्मी शेर की तरह कमरे में टहल रहा था। एक तरफ तीन आदमी खड़े मतलजी निगाहों से बंगश को देख रहे थे, जबकि मूसा खान आरामदेह हालत में सोफे पर बैठा हुआ था। बंगश टहलते टहलते उन तीनों के सामने रुका और फिर गजबनाक निगाहों से उनको घूरने के बाद बोला, एसपी अकेला था और तुम पांच थे, फिर भी वो तुम पर भारी पड़ा। क्यों? हम चार थे जनाब। सलीम यही रह गया था, वो हमारे साथ नहीं गया था। तीनों में से गिगया कर बोला, क्यों? क्या प्रॉब्लम था उसे? बुलाओ उसे। वो तो जनाब चंद रोज की रुखसत पर है, दरअसल उसकी बीवी बीमार है। किससे पूछ कर गया है? मुझे बताया क्यों नहीं? हमें क्या पता जनाब, हम तो नौकर लोग हैं। ओके, मान लिया तुम चार थे, फिर नाकाम लौटे किस लिए? फ्लैट के अंदर से किसी ने हम पर हमला कर दिया था, वरना हम बस कामयाब हो चुके थे। बहाने मत तराशो कुत्ते के बच्चों, बंगश चिल्लाया और फिर उल्टा हाथ उसके मुंह पे जड़ दिया। मैं तुम लोगों पर हजारों खर्च करता हूँ, तुम्हें थाने कचहरियों से बचा कर लाता हूँ, मगर तुम लोग जब भी किसी काम के लिए जाते हो तुम दबाकर भाग आते हो। क्यों? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम सबकी मां मर गई है? कूल डाउन बंगश। एसपी जमशेद खान और सोल्जर इन लोगों के बस से बाहर है, तुम समझते क्यों नहीं? मूसा खान ने मदाखलत की, ये सोल्जर कौन है? ये नाम तो मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ। इन्हें जाने दो, फिर बताता हूँ। बंगश ने उन तीनों को वहां से दफा होने का हुक्म दिया। हाँ बताओ, कौन है ये सोल्जर? बहुत ऊंची शाह है, उसका असल नाम जहादाद है, मगर मैं उसे सोल्जर कहता हूँ क्योंकि वो चंद साल मिलिट्री की सर्विस कर चुका है। तुम्हें अफजाल खटक का मर्डर तो याद है ना? हाँ, मगर खटक का मर्डर सोल्जर नहीं किया था। मैंने अपनी जिंदगी में उस जैसा जीदार आदमी आज तक नहीं देखा। अरे ऐसे बंदे को तो हाथ में करना चाहिए। क्या मेरी उससे मुलाकात हो सकती है? बंगश पुरशौक अंदाज में बोला। आराम से बंगश साहब, ज्यादा ऊंचा उड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो बहुत ऊंची शह है। वो ऊंची शह के दाम भी ऊंचे। क्या ख्याल है, पटा लोगे उसे? वो तेरी अकल पे तो मातम करने को जी चाहता है। वो खानजी जैसे शख्स के काबू में नहीं आया तो तुम क्या चीज हो? अगर ये बात है तो फिर वो जिंदा क्यों फिर रहा है? हिम्मत है तो फिर रहा है ना। बहरहाल मैं इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। मुझे खान जी ने एसपी जमशेद खान और सोल्जर से निपटने के लिए यहाँ भेजा है। तो फिर करो कुछ, हाथ पे हाथ धरे किस लिए बैठे हो? एसपी दिन ब दिन मेरे गिर्द घेरा तंग करता जा रहा है। उसने मेरे दो इंतहाई काबिल भरोसा आदमी गायब कर दिए हैं। अगर वो दोनों आदमी मेरे खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गए तो बहुत जल्द कानून के हाथ मेरी गर्दन नापने के लिए आ जाएंगे। और तुम जानते हो, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो खान जी के खिलाफ भी यकीनन कार्रवाई होगी। सब्र करो, जल्दबाजी करोगे तो मारे जाओगे। एसपी की भी किसी दुखती रग पर हाथ रखना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारे आदमी को छोड़ने के लिए तैयार होगा। तुम शायद खलील भाई चाकू वाला का अंजाम भूल गए हो। उसने भी एसपी की दुखती रग को छेड़ने की कोशिश की थी और अंजाम कर कुत्ते की मौत मारा गया था। याद है मुझे, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैं खलील भाई नहीं हूँ, मूसा खान हूँ, जिसकी दहशत से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं। जिस दिन भी मैंने एसपी की दुखती रग पे हाथ रख लिया, उस दिन उसे दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो रख दो ना हाथ भाई, तुम्हें किसने रोका है? एसपी की बूढ़ी माँ को अगवा करो या उसकी गूंगी बहन को, जैसे खलील भाई चाकू वाला ने भी अगवा किया था। मैंने कहा ना, मैं कोई भी काम बिला सोचे समझे नहीं करता। हो सकता है कि मैं एसपी का किस्सा ही पाक कर दूं। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं तुझे दौलत से तोल दूंगा, जितना रुपया चाहोगे मिलेगा। मूसा खान को खरीदना मुमकिन नहीं है बंगश। मैं सिर्फ खान जी का गुलाम हूँ, वो जो हुक्म देंगे मैं वही करूंगा। तो क्या खान जी नहीं चाहते कि उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल जाए? चाहते क्यों नहीं? असल में खान जी को अपने सियासी मुस्तकबिल की बहुत फिक्र रहती है, वरना अब तक तो जमशेद खान की हड्डियां तक कब्र में गल चुकी होती। मैं बात करूं खान जी से, हो सकता है मैं उन्हें किसी तरह कायल कर ही लूं। शौक से करो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? मूसा ने जवाब दिया और बंगश के चेहरे से इत्मीनान झलकने लगा। जमशेद उसी रोज 11 बजे के लगभग ऑफिस पहुंचा था। अभी उसे सीट संभाले चंद मिनट ही हुए थे कि रतली ने उसे एएसआई कामरान की आमद की इत्तला दी। अंदर भेज दो, उसने कहा और टेबल पर पड़ी एक फाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। एएसआई ने कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद सलूट करते हुए कहा, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है सर। शौकत हुसैन बीवी और बेटे समेत इस वक्त हवालात में मौजूद है। गुड, कोई मसला तो नहीं बनाना? नो सर, मगर शौकत हुसैन बार बार खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहे हैं, उसकी जुबान बराबर चल रही है। कोई बात नहीं, धमकियों के सिवा कर भी क्या सकता है। ऐसा करो, उन तीनों को यहाँ ले आओ। बेहतर सर।
کامران تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کامران ان تینوں کے ساتھ اندر آیا۔ جمشید خان کا سر فائل کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے جھکا ہوا تھا، تاہم وہ ان کی آمد سے باخبر تھا۔ سر، ملزمان حاضر ہیں۔ ملزمان نہیں، مجرم کہو۔ ان کے جرم کا عینی شاہد میں خود ہوں۔ ملزم تو وہ ہوتا ہے جس پر صرف الزام ہوتا ہے۔ ان تینوں نے جب گزشتہ رات والے ڈکیت کو ایس پی کی وردی میں دیکھا تو ان کی سٹی گم ہو گئی اور آنکھیں مارے خوف کے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ تو ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان کے چنگل سے صفیہ کو بچا کر لے جانے والا شخص پولیس کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہوگا۔ وہ تو اسے صفیہ کا کوئی بوائے فرینڈ قسم کی چیز سمجھ رہے تھے۔ مسٹر شوکت حسین، میں تم باپ بیٹے کو مس صفیہ رحمان کی جان اور عزت پر مجرمانہ حملہ کرنے کے جرم میں لمبی مدت کے لیے جیل بھجوانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضور، سارا قصور ان ماں بیٹے کا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنی سکی بھتیجی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ میں تو… ابا، ایس پی صاحب کے سامنے جھوٹ تو مت بولو۔ ہم نے تجھے ایسا کب کہا تھا؟ بکواس مت کر گدھے کے بچے۔ تم ماں بیٹا ہی میری بھتیجی کے اصل دشمن ہو۔ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے؟ وہ شرم کر ابا، سارا پلان تو تیرا اپنا تھا، الزام ہم پر لگا رہا ہے۔ اور تم تو چچا رحمان کے بھی خلاف تھے۔ جس دن چچا ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوئے اس روز تم… چپ کر جا حرامزادے، ہوش میں آؤ۔ اپنے باپ کے خلاف بولتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوکت حسین نے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے قطع کلامی کی۔ جمشید اور کامران نہایت انہماک کے ساتھ باپ بیٹے کی بکواس سن رہے تھے۔ ایک بار کامران نے انہیں روکنے کا ارادہ بھی کیا، مگر جمشید خان نے اشارے سے روک دیا۔ باپ بیٹا ایک دوسرے کو گنہگار ثابت کرنے کی کوشش میں بعض ایسے انکشافات بھی کر گئے تھے جن کے بارے میں شاید جمشید خان کا کبھی خیال ہی نہ جاتا۔ اب جمشید خان یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ صفیہ کا باپ شاید حادثاتی موت نہ مرا ہو، بلکہ اسے کسی سازش کے تحت حادثے کے ذریعے مروا دیا گیا ہو۔ کیوں؟ اور میں کیوں چپ کر جاؤں؟ آصف باپ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر کے بولا، تم بھی تو مجھ پر اور میری ماں پر الزام لگا چکے ہو، تمہیں شرم کیوں نہیں آئی؟ میں تمہارا باپ ہوں کہ تم میرے باپ ہو؟ باپ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے گناہ میرے سر تھوپ ڈالو۔ جرم ہم تینوں نے کیا ہے اور سزا میں اکیلا بھگتوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جناب، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک عرصے سے اس کا علاج کرا رہا ہوں، مگر کوئی خاص افاقہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ ایسے دورے سے روزانہ ہی پڑتے رہتے ہیں۔ شوکت حسین نے جمشید سے کہا۔ جمشید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ غور سے آصف کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرا تھا جو لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے۔ شاید اسے بھی اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، تبھی تو اس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ کون سا جرم آصف؟ بتاؤ مجھے۔ اگر تم بے گناہ نکلے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ تو جناب میں نے یوں ہی کہا تھا، کسی جرم سے بھرا ہمارا کیا واسطہ؟ اوے سچ سچ بتا، ورنہ زبان کھلوانے کا میں ایسا سے گراتے ہیں کہ تم جنم دینے والی ماں کو بھی بھول جاؤ گے۔ ایسا ہی کامران نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، کوئی سی بھی قسم اٹھوا لو، میں تیار ہوں۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے مسٹر آصف، یہاں مجرموں سے قسمیں نہیں اٹھوائی جاتی، یہاں تو سچ جھوٹ معلوم کرنے کا طریقہ ہی اور ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں وہ طریقہ آزمانے پر مجبور نہ کرو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ میں سچ کہتا ہوں جناب، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو بس صفیہ رحمان کی جائیداد ہتھیانے کے چکر میں تھے، مگر اب تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ یہ ایسے نہیں مانے گا سر، اسے ایک دن کے لیے میرے حوالے کر دیں، انشاءاللہ کل صبح ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجنا شروع ہو جائے گا۔ اوکے، لے جاؤ انہیں، کوئی بھی سفارشی آئے تو فون پر میری بات کرا دینا۔ یس سر۔ کامران نے سلوٹ مارا اور ان تینوں کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر قبل زرولی اور گلشیر خان خان جی کی خدمت میں حاضر تھے۔ زرولی کے چہرے سے یوں جوش و خروش کا اظہار ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی مارکا سر کر کے آیا ہو۔ خان جی نے ان دونوں پر ایک اچٹتی سے نظر ڈالی اور پھر صوفے پر بیٹھنے کے بعد سگار سلگاتے ہوئے زرولی سے بولا، تمہارے چہرے کا یہ اطمینان ظاہر کر رہا ہے کہ منصوبے کا پہلا حصہ کامیابی سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ جی بالکل خان جی، اس نشے نے تو کمال ہی کر دیا، ایک لمحے میں اس نے مولوی کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ اگر بر وقت وہ نوجوان مولوی کو اس کو چنگل سے نہ چھڑاتے تو شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ بہرحال ہمارا مسئلہ تو پھر بھی حل ہو گیا، اب مولوی کی موت کا الزام گل رحمان کے سر ہی جائے گا۔ مولوی کو چھڑانے والے نوجوان کون تھے؟ خان جی نے قدرے مشکوک انداز سے پوچھا۔ ناصر خان اور خاصہ گل تھے جی، بس مولوی کی قسمت اچھی تھی، ورنہ آج کل پرائی آگ میں کون کودتا ہے۔ کاش ہم نے گل رحمان کو ایک ریوالور بھی دے دیا ہوتا نا، تو اب تک مولوی کی روح جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ گدھے کے بچے، مولوی کو اس کے ہاتھوں سے مروانا بہت بڑی حماقت ہوتی، وہ نشئی ہے، اور نشئی بہت کمزور اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، معمولی سے پوچھ تاچھ کے دوران ہی سچ بک دیتے ہیں۔ بالکل بالکل خان جی، نشئی بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔
زرولی نے فوراً تائید کی. گل رحمان اب کہاں ہے؟ کیوں خان جی؟ اب کیا ہم نے اس کا اچار ڈالنا ہے؟ پڑا ہوگا کہیں نشے میں دھت ہو کر. ہم نے منصوبہ تھوڑا تبدیل کر دیا ہے. اب گل رحمان کا بھی تمہارے ساتھ ہونا ضروری ہے. دراصل ہم چاہتے ہیں کہ گل رحمان کو لوگ موقع پر ہی مولوی کے قتل کے جرم میں مار ڈالیں. پر خان جی یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارے خلاف چشمدید گواہ بن جائے گا. تمہاری موٹی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی. جاؤ پہلے گل رحمان کو ڈھونڈ کر لاؤ، پھر میں تم دونوں کو نئے منصوبے سے آگاہ کروں گا. خان جی گل رحمان کے متعلق زید خان کو معلوم ہوگا. اس کی ڈیوٹی لگائی تھی میں نے کہ وہ گل رحمان پر نگاہ رکھے. گلشیر خان بولا. یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ آپ نے پوچھا جو نہیں خان جی فردا. اچھا بکواس مت کرو اور زید خان کو فوراً بلا لاؤ. گلشیر خان بھاگنے کے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا. 10 منٹ بعد جب گلشیر دوبارہ اندر آیا تو زید اس کے ساتھ تھا. سلام خان جی. ہاں زید خان بتاؤ، اس وقت گل رحمان کہاں ملے گا؟ اسے تو خان جی ناصر خان اور خاستہ گل ورغرا کر امین خان کے حجرے میں لے گئے ہیں. کیا بک رہے ہو؟ وہ کس لیے لے گا اس کو؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم خان جی، میں نے تو صرف گل رحمان کو ان دونوں کے ساتھ حجرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا. گدھے کے بچے ہو تم سب، وہاں سے پوچھ تاچھ کے لیے لے گئے ہیں. جاؤ جا کر پتہ کرو اس کا. ہو سکتا اب تک وہ سارا راز اگل چکا ہو. جاؤ جلدی کرو. خان جی کا حکم سن کر وہ تینوں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے. کمرے سے باہر نکلتے ہی زرولی گلشیر خان سے بولا. تم اور زید خان دوسرے بندوں کو لے کر صدر دروازے پر پہنچو. میں گیراج سے جیپ نکال کر وہاں پہنچتا ہوں، کیونکہ امین خان کا حجرہ گاؤں کے آخری سرے پر واقع ہے اور ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، ہم وہاں موجود ہوں گے. تم جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا. ہاں، اسلحہ وغیرہ بھی ساتھ رکھ لینا. زرولی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا. امین خان سرفر آدمی ہے، ہمیں اسلحے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تم فکر نہیں کرو، مجھے معلوم ہے، گلشیر نے کہا اور پھر زید کے ساتھ آگے بڑھ گیا. ٹھیک 10 منٹ کے بعد ایک کھلی چھت کی جیپ حویلی کے صدر دروازے سے باہر نکل رہی تھی. جیپ میں زرولی سمیت 6 آدمی سوار تھے اور سب کے سب مسلح تھے. ڈرائیونگ زرولی کر رہا تھا. گلشیر خان اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا. وہ سب کے سب یوں پرجوش نظر آ رہے تھے جیسے کسی انعام کی رقم وصول کرنے کے لیے جا رہے ہوں. اگر امین خان نے گل رحمان کو ہمارے حوالے نہ کیا تو؟ گلشیر خان نے خاموشی کو توڑتے ہوئے زرولی سے پوچھا. ہمیں ہر صورت میں گل رحمان کو وہاں سے نکالنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. خان جی صرف گل رحمان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہی مطمئن ہو سکتے ہیں. پر یار بات خون خرابے تک بھی پہنچ سکتی ہے. امین خان آسانی سے اسے ہمارے حوالے کبھی بھی نہیں کرے گا. جانتا ہوں میں، اسی لیے میں نے تم لوگوں کو مسلح کرایا ہے، ورنہ میں اکیلا جا کر بھی گل رحمان کو لا سکتا تھا. یہ ناصر خان اور خاستہ گل کیا امین خان کے لیے کام کرتے ہیں؟ لگتا تو یہی ہے بظاہر، تاہم حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال امین خان کے حجرے پر پہنچ کر صورتحال واضح ہو جائے گی. اگر ان دونوں نے امین خان کا ساتھ دیا تو پھر بات صاف ہے کہ وہ اسی کے لیے کام کرتے ہیں. خان جی نے علاقے میں دشمن بہت پیدا کر لی ہیں. اب مولوی نصیب اللہ والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. یقیناً وہ ہوشیار ہو چکا ہوگا. ہم تو حکم کے غلام ہیں گلشیر خان، ہم نے وہی کرنا ہے جو خان جی چاہیں گے. ہمارے گھر کے چولہے اسی کی مہربانی سے جلتے ہیں، ورنہ ان سنگلاخ پہاڑوں میں رکھا ہی کیا ہے. یہاں کے لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے محتاج رہتے ہیں. اگر ہمیں خان جی کا سہارا حاصل نہ ہو تو ہمارے بال بچے بھوکوں مرنے لگے. ہاں یہ بات تو ہے، خان جی ہم پر بہت مہربان ہیں، ہماری سب ضرورتیں بن مانگے ہی پوری کر دیتے ہیں. زرولی اور گلشیر خان باپ دادا کے زمانے سے ہی ان قبائلی قوانین کے غلام چلے آ رہے تھے. وہ دونوں آزادی کی زندگی کی لذتوں سے ناواقف تھے. غلامی ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی تھی. وہ خواب میں بھی خان جی کی حکم عدولی کے متعلق نہیں سوچ سکتے تھے. انہی باتوں کے دوران وہ امین خان کے حجرے تک پہنچ گئے. جیپ انہوں نے حجرے سے کافی فاصلے پر ایک گلی میں روک دی تھی. ویسے بھی رات کا وقت تھا، اس لیے راستے میں انہیں کوئی بھی نہیں ٹکرایا تھا. انجن بند کرنے کے بعد زرولی نے ایک آدمی کو جیپ کی رکھوالی کے لیے وہیں چھوڑا اور بقیہ 4 لوگوں کے ساتھ حجرے کی طرف بڑھ گیا. چند لمحوں کے بعد وہ پانچوں حجرے کے صدر دروازے کے سامنے کھڑے تھے. دروازہ اندر سے بند تھا اور حجرے کے اندر حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. یہ حجرہ امین خان کی رہائشی حویلی سے متصل تھا، تاہم حجرے کی 4 دیواریں الگ تھیں. البتہ رہائشی حویلی اور حجرے کے درمیان دیوار میں ایک کشادہ گزرگاہ موجود تھی جو رہائشی حویلی اور حجرے کے درمیان بطور رابطہ استعمال ہوتی تھی. دروازہ تو اندر سے بند ہے، کیا دستک دوں؟ ہاں دستک تو دینا ہی پڑے گی. پہلے امین خان سے بات کریں گے. اگر اس نے گل رحمان کو بلا تردد ہمارے حوالے کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی لے جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے.
गुलशेर ने इस बात में सर हिलाया और फिर दरवाजे पर लगातार 3-4 बार दस्तक दे डाली। चंद लम्हे उन्होंने इंतजार किया, मगर जब कोई रद्दमल जाहिर ना हुआ तो जरवली ने खुद आगे बढ़कर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। साथ ही अमीन खान को ऊंची आवाज में पुकारा, अमीन खान, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। 2-3 मिनट के बाद दरवाजे के अकब में कदमों की चाप उभरी और फिर किसी ने करख्त आवाज में कहा, कौन हो और क्या चाहते हो? अमीन खान को बुलाओ, हम उससे बात करने आए हैं। अपना नाम पता बताओ, तुम कौन हो? अमीन खान इस वक्त घर में आराम कर रहा है। मैं जरवली हूँ, मुझे खान जी ने भेजा है। जाकर अमीन खान को बताओ कि उससे खान जी के आदमी बात करना चाहते हैं। ठीक है, इंतजार करो, मैं अमीन खान को जाकर बताता हूँ। इस बार अंदर वाले ने कदरे नरम अंदाज में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता वापस चला गया। तुम लोग तैयार रहना, अमीन खान ने अगर बात ना मानी तो मैं बजोर असलाह उसे बात मानने के लिए मजबूर कर दूंगा। फिक्र मत करो, हम होशियार रहेंगे। गुलशेर खान ने कहा, लेकिन तुम भी हत्तुल वसत असादुम से बचने की कोशिश करना। अमीन खान बहुत काई है, आसानी से हटाने वालों में से नहीं है। वैसे भी तुम्हारा नाम सुनकर वो खाली हाथ दरवाजे पे नहीं आएगा। मैं समझता हूँ, तुम लोग भी चौकन्ने रहना, बाकी मैं जानू और मेरा काम। इसी दौरान दोबारा दरवाजे के अकब में कदमों की चाप उभरी और वो सब चौकन्ना अंदाज में दरवाजे की तरफ देखने लगे। उस रोज 1 बजे के करीब जमशेद ऑफिस से निकला और बगैर ड्राइवर की जीप लेकर सदर थाने की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त वो हवलदार जबरुद्दीन जाबिर के मुतालिक ही सोच रहा था, जिसकी वजह से उसे गुज़िश्ता रात सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा था और मजबूरी के आलम में उसे गैर कानूनी कदम भी उठाना पड़ा था। उस वक्त उसके साथ सफिया ना होती तो शायद वो हवलदार के साथ थाने भी चला जाता, मगर सफिया की मौजूदगी और जबरुद्दीन जाबिर की बदतमीजी ने उसे वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। आधे घंटे बाद उसकी जीप सदर थाने के हाथे में दाखिल हुई और थाने के गैराज में जाकर रुक गई। वो नीचे उतरा और तेज तेज कदम उठाता एसएचओ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उस वक्त तो एसपी की यूनिफॉर्म में था, इसलिए उसे देखते ही थाने में खलबली मच गई। कोई उसे देखकर तोन पर बेल्ट दुरुस्त करा था तो कोई टोपी को सही तरीके से सर पर बिठाने की कोशिश करा था। वो बिना किसी से बासपुर्स किए उनके उल्टे सीधे सलूटों का जवाब देता हुआ एसएचओ के ऑफिस में घुस गया। एसएचओ अकरम खान उसे देखते ही एकदम अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। वेलकम सर। उसने फौरन सलूट मारा। जमशेद ने सर की हल्की सी जुम्बिश से सलूट का जवाब दिया और फिर ताकुमाना अंदाज में बोला, बुलाओ हवलदार जबरुद्दीन जाबिर को। आप तशरीफ तो रखें सर, मैं उसे अभी बुलवाता हूँ। अकरम खान ऑफिस से बाहर निकल गया और जमशेद सीट संभालने के बाद नाकदाना अंदाज में ऑफिस का जायजा लेने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद जब अकरम खान दोबारा ऑफिस में दाखिल हुआ तो हवलदार जबरुद्दीन जाबिर भी उसके साथ था। जमशेद पर नजर पड़ते उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। एसएचओ अकरम खान ने उसे जमशेद खान की आमद से बेखबर रखा था। हवलदार खौफ और निदामत की मिली जुली कैफियत के साथ एकटक जमशेद की तरफ देखे जा रहा था। उसे सलूट तक करना याद नहीं रहा था। वो अचानक लगने वाले शौक से संभल ही नहीं पा रहा था। गधे, एसपी साहब को सलूट करो। एसएचओ ने उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए कहा, अहमकों की तरह टुकर टुकर क्या देख रहे हो? एसएचओ की आवाज ने उस पर जादू का सा असर किया। उसने एक पल में संभल कर जमशेद खान को सलूट मारा। हवलदार, मैं तुम्हें अपना सर्विस कार्ड दिखाने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उसने जेब से कार्ड निकालकर सामने पड़ी टेबल पर फेंक दिया। लो, अच्छी तरह चेक कर लो, हो सकता है कि कार्ड जाली निकले। सर, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दें सर। कार्ड चेक करो, उठाओ, जल्दी करो। मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता सर, आप माई बाप हैं और मैं एक अदना सा एहलकार हूँ। उस वक्त हवलदार के चेहरे पर यतीमी बरस रही थी और उसकी मूछें चूहे की दुम की तरह लटक रही थी। जमशेद खान उसे उस वक्त को जल्लाद नजर आ रहा था। उसने एक लम्हे के लिए इमदाद तलब निगाहों से एसएचओ की तरफ देखा, मगर वो इस मामले से कतई लाताल्लुक नजर आ रहा था। कार्ड उठाओ, वरना खड़े खड़े मुअत्तल करवा दूंगा। ये धमकी सुनकर उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा कार्ड उठा लिया, मगर उसे चेक करने की हिम्मत उसने फिर भी ना की। वो रहम तलब निगाहों से जमशेद की तरफ देख रहा था, लेकिन जमशेद का चेहरा बेतासुर था। कार्ड चेक करो, क्या ये असली है या जाली? बिल्कुल असली है सर। उसने कार्ड देखे बगैर कहा। क्या तुझे इल्हाम हुआ है? कार्ड चेक किए बगैर तुम कैसे कह सकते हो कि असली है? पहले कार्ड को गौर से देखो, इसके मंदरजात पढ़ो, फिर बताओ। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता सर, लेकिन कार्ड असली होगा। बैठ जाओ। नहीं सर, मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। तुम मेरी हुकूमतूली कर रहे हो, बैठ जाओ वरना। प्लीज सर, माफ कर दें, मैं अपने के पर सख्त शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि मैं कहता हूँ बैठ जाओ। वो सहमे सहमे अंदाज में खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद जमशेद खान ने फौरन वो
مخصوص رجسٹر منگوا لیا جس میں تھانے کے عملے یا کسی اہلکار کے متعلق سفارشات یا شکایات کا اندراج کیا جاتا تھا۔ رجسٹر میں وہ 10 منٹ تک کچھ لکھتا رہا۔ اس دوران حوالدار اور ایس ایچ او چپ چاپ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ جمشید ادھر رجسٹر سے فارغ ہوا، ادھر اکرم خان کا رتلی چائے کے لوازمات لے کر آفس میں داخل ہو گیا۔ جمشید نے ایس ایچ او کے اصرار پر چائے کی آدھی پیالی پی اور پھر عجلت میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکرم خان نے جب رجسٹر کھول کر چیک کیا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ مبارک ہو جبر الدین، ایس پی صاحب نے نہ صرف تمہاری تعریف و توصیف کی ہے بلکہ اعلیٰ حکام سے تمہاری ترقی کی سفارش بھی کی ہے۔ اب آپ تو میرا مذاق نہ اڑائیں سر جی، میں جانتا ہوں ایس پی صاحب نے میری معطلی کے متعلق، لو خود پڑھ لو۔ جبر الدین جابر نے رجسٹر کھول کر جب پڑھنا شروع کیا تو اس کے چہرے کی کوئی بھی رونق تیزی سے بحال ہوتی چلی گئی۔ ایس پی صاحب نے واقعی اس کی تعریف کی تھی اور ترقی کی سفارش بھی کی تھی۔ قدموں کی چاند دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی اور پھر دروازہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا۔ امین خان 3 مسلح محافظوں کے ساتھ نمودار ہوا اور پھر زرولی اور اس کے ساتھیوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے تینوں محافظوں نے فائرنگ پوزیشن میں رائفلیں سنبھال رکھی تھیں اور ایک اشارے کے منتظر نظر آتے تھے۔ زرولی کو اس سے اس قدر احتیاط کی توقع نہیں تھی۔ بولو کیا کام ہے؟ اس وقت کیسے زحمت فرمائی ہے؟ ہم گل رحمان کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا وہ یہاں آیا ہے؟ کون گل رحمان؟ انجان مت بنو امین خان، میں گل رحمان کی بات کر رہا ہوں، وہ اسی طرف آیا ہے۔ وہ گل رحمان نشئی شاید آیا ہوگا، گزرا ہوگا ادھر سے، ہو سکتا ہے اس نے میرے حجرے میں بھی جھانکا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ جھوٹ مت بولو امین خان، گل رحمان کو تمہارے حجرے میں داخل ہوتے ہوئے زید خان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ناصر خان اور خاستہ گل بھی اس کے ساتھ تھے۔ مہربانی فرما کر گل رحمان کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ اور تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں کیا گل رحمان کا اچار ڈالوں گا؟ اگر وہ یہاں ہوتا تو مجھے اسے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ امین خان، گل رحمان نے خان جی کی حویلی میں چوری کی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اسے پناہ دے کر تم خان جی سے مفت کی دشمنی کیوں مول لے رہے ہو؟ اب کیا مجھے قسم اٹھا کر تم لوگوں کو یقین دلانا پڑے گا کہ گل رحمان یہاں نہیں ہے؟ ہم حجرے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، تم سے قسم اٹھوانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اور اگر میں اجازت نہ دوں تو ہم خان جی کو جا کر پوری بات بتا دیں گے۔ کیا تم خان جی سے بگاڑ کر اس علاقے میں امن سے رہ سکتے ہو؟ خان جی پورے علاقے کی اہم سیاسی شخصیت ہیں، ان کی پہنچ اسلام آباد کے ایوانوں تک ہے، وہ بے تاج بادشاہ ہیں یہاں کے۔ حق نمک ادا کرنا تمہیں خوب آتا ہے، لیکن اس علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو خان جی کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو حجرے کی تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر خان جی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، محض اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے۔ آ جاؤ۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ سب دندناتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور حجرے کے کمروں کی پولیس والوں کی طرح تلاشی لینا شروع کر دی۔ انہوں نے کونے خدروں میں جھانکا، چارپائیوں کے نیچے دیکھا، طے کیے ہوئے رضائی لحافوں کو الٹ پلٹ دیا، باتھ روم چیک کیے، مگر گل رحمان انہیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ صورتحال کے پیش نظر اب زرولی اور اس کے ساتھی پریشان نظر آ رہے تھے، تاہم امین خان اب بڑی حد تک مطمئن تھا اور زرولی کو طنزی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اب ہو گئی تسلی کہ گل رحمان یہاں نہیں آیا؟ میری بات پر تو تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب بھی تم پہ یقین نہیں آ رہا، تم نے اسے کہیں خفیہ راستے سے نکال دیا ہوگا یا پھر کیا زرولی؟ کیا میں نے اسے اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے؟ امین خان نے بھڑک کر کہا، یہ ناممکن تو نہیں ہے، ہماری آمد کی اطلاع پا کر ممکن ہے تم نے اسے گھر میں چھپا کر رکھا، اور اب بکواس مت کرو، میرے گھر کی طرف تم میں سے اگر کسی نے قدم اٹھایا تو لاشیں گر جائیں گی۔ کیا تم لوگوں نے مجھے بے غیرت سمجھ رکھا ہے یا تم قبائلیوں کی روایات سے ناواقف ہو؟ عجب خان آفریدی اور انگریز بہادر والا قصہ کا تم لوگ بھول گئے ہو؟ انگریز بہادر نے بھی طاقت کے نشے میں آ کر عجب خان آفریدی کے گھر کی تلاشی لی تھی، اور پھر ہم یہاں تم سے کہانیاں قصے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے گھر کی بھی تلاشی لیں گے۔ زروری نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ہمت ہے تو قدم بڑھا کر دکھاؤ، دوسرے قدم پر ہی تمہاری لاش گر جائے گی۔ امین خان نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ زرولی نے تیشما کا جواب دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں گروپوں نے رائفلیں تان لی۔ ناصر خان اور خاستہ گل جس وقت مولوی نصیب اللہ کے گھر پہنچے تب تک وہ سو چکا تھا۔ انہوں نے اسے جگا کر جب پورا واقعہ سنایا تو وہ خلاف توقع بالکل پریشان نہ ہوا۔ مجھے خان جی کی طرف سے اس اقدام کی پہلے سے ہی توقع تھی، مگر وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی اور موت میرے پاک پروردگار کے ہاتھ میں ہے، اس کی منشا کے خلاف نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے اور نہ ہی زندگی دے سکتا ہے۔ تم لوگوں نے رات کے اس وقت خامخواہ تکلیف کی، یہ بات مجھے کل صبح بھی بتائی جا سکتی تھی۔ مولانا صاحب، ہمیں آپ کی ہمت و بہادری سے انکار نہیں، لیکن معاملہ بہت سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ امین خان کا خیال ہے کہ آج رات ہی
خان جی کے آدمی آپ کے گھر پر شب خون مار سکتے ہیں. انہوں نے آپ کو اہل خانہ سمیت اپنی حویلی میں بلا لیا ہے. امین خان بہت اچھا اور نیک انسان ہے، مگر میں ایک ظالم کے خوف سے اپنا گھر بار نہیں چھوڑ سکتا. موت نے اگر آج ہی آنا ہے تو کیا امین خان کی حویلی کی دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں؟ نہیں. تو پھر میں وہاں کس لیے جاؤں؟ مرنا ہوگا تو اپنے گھر میں مروں گا. مولانا صاحب، خواستہ گل مداخلت کرتے ہوئے بولا، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ شوق سے کرو بھائی، میں نے تم لوگوں پر کوئی پابندی تو نہیں لگا رکھی. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور وہ بھی بالکل اسی طرح رات کے اندھیرے میں؟ نعوذ باللہ، کیا کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے ڈر گئے تھے؟ خواستہ گل نے عالمانہ انداز میں پوچھا. نصیب اللہ اور ناصر خان نے ایک ساتھ چونک کر خواستہ گل کی طرف دیکھا. ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی. کم از کم مولوی کو اس سے اس قدر ذہانت کی توقع نہیں تھی، اور ناصر خان کے لیے تو وہ ویسے بھی کن ذہن اور احمق تھا. خواستہ گل، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تم نے ناخواندہ ہو کر بھی مجھے وہ راستہ دکھا دیا ہے جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 سے صدیوں پہلے اپنے قدم مبارک رکھتے ہوئے شب کی سیاہی میں مکہ سے مدینہ منورہ تک سفر طے فرمایا تھا. آج مجھ ناچیز کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہجرت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. یہ سب میرے پاک پروردگار کا کرم ہے، ورنہ کہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہاں میں ناچیز گناہ گار انسان. مجھے تو ان سے صرف اتنی ہی نسبت ہے کہ میں ان کا امتی ہوں. مولانا صاحب اچانک ہی جذباتی ہو گئے تھے. پھر اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتے ناصر بولا، اگر آپ رضامند ہو ہی گئے ہیں تو پھر جلدی سے تیاری کیجیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، دشمن کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے. تیاری کیسی بھائی؟ ہمارے آقا کون سا مال و دولت ساتھ لے کر نکلے تھے؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کرتے ہوئے خالی ہاتھی گھر سے نکلوں گا. پھر بھی مولانا صاحب، نقدی اور زیور وغیرہ تو ساتھ لے لیں، خدا نے انسان کے ساتھ پیٹ بھی تو لگایا ہے نا کہ نہیں؟ نقدی تو کوئی خاص نہیں ہے، البتہ دونوں بیٹیوں کے لیے چند گہنے بنا کر رکھے ہوئے ہیں. بس جو کچھ بھی ہے فوراً اٹھائیں اور چلنے کی تیاری کریں. خان جی کے آدمی پہنچ گئے تو خون خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں اہل خانہ کے ساتھ تیار ہو کر آتا ہوں. 15 منٹ بعد ناصر خان اور خواستہ گل مولانا نصیب اللہ اور اس کی فیملی کو ساتھ لے کر امین خان کی حویلی کی طرف روانہ ہو چکے تھے. خواستہ گل نے ہاتھوں میں ایک درمیانے سائز کا اٹیچی کیس اٹھا رکھا تھا. مولانا صاحب کی بیوی اور دونوں نوجوان بیٹیاں خوفزدہ انداز میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. امین خان کے تینوں محافظوں کی رائفلوں کا رخ زرولی کی طرف تھا، جبکہ زرولی اور اس کے ساتھیوں نے امین خان کو نشانے پر لے رکھا تھا. اچانک امین خان اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا، میری فکر بالکل مت کرنا، ان میں سے کوئی ایک بھی حویلی کی طرف قدم بڑھائے تو بھون ڈالنا گولیوں سے. تم بھی بچو گے نہیں امین خان، تمہارے جسم میں بھی بے شمار سوراخ ہو جائیں گے. زرولی بولا، جانتا ہوں ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، پر میری موت عزت کی موت ہوگی، اور تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی موت کیسی ہوگی یہ تم لوگ بھی خوب جانتے ہو. میرے آدمی تب تک گولی نہیں چلائیں گے جب تک تم میں سے کوئی حویلی کی طرف نہیں بڑھتا. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر خون کی ہولی کھیلنے کا شوق ہے تو حویلی کی طرف قدم بڑھاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ. امین خان کے حتمی فیصلے نے زرولی اور اس کے ساتھیوں کو وقتی طور پر کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. ان کے لیے پیچھے ہٹنا بزدلی تھی اور آگے بڑھنا صریحاً موت سے بغل گیر ہونا تھا. امین خان اور اس کے محافظوں کی فیصلہ کن نگاہیں برابر ان کے چہروں کا طواف کر رہی تھیں. دونوں طرف کی رائفلیں بدستور فائرنگ پوزیشن میں اٹھی ہوئی تھیں. اچانک حجرے کے دروازے سے ناصر خان اور خواستہ گل نمودار ہوئے تو دونوں گروپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. امین خان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، لیکن پھر معدوم ہو گئے، کیونکہ ناصر خان اور خواستہ گل کے ساتھ مولوی نصیب اللہ موجود نہیں تھا. تاہم ان دونوں کو دیکھ کر زرولی کا شک کچھ اور پختہ ہو گیا. ناصر خان اور خواستہ گل ان کے قریب پہنچ کر رک گئے. وہ دونوں بھی مسلح تھے. اب امین خان کا پلڑا زرولی سے بھاری ہو چکا تھا، چنانچہ وہ پہلے کی نسبت زیادہ پر اعتماد نظر آنے لگا تھا. امین خان، زرولی بولا، ان دونوں کے ساتھ گل رحمان کو دیکھا گیا ہے، کیا آپ بھی تو مکرو گے کہ گل رحمان تمہارے حجرے میں داخل نہیں ہوا تھا؟ تم میرے حجرے کی تلاشی لے چکے ہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا. تم خان جی سے دشمنی مول لے رہے ہو، خان جی کے مجرم کو پناہ دے کر تم بہت نقصان اٹھاؤ گے. چلو چلو، یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں خان جی کا دیا نہیں کھاتا. چلو زرولی، یارا واپس چلتے ہیں، خان جی خود ہی ان سے نمٹ لیں گے. گلشر خان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا،
یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ میرے آدمی مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں، مگر پہل ہم نہیں کریں گے، ہم پھر آئیں گے۔ زرولی نے دھمکی دی، میں تمہیں پھر یہیں ملوں گا۔ امین خان نے جواب دیا، چلو۔ زرولی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ تمام حجرے کے احاطے سے باہر نکل گئے۔ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے جانے کے بعد امین خان نے ناصر سے پوچھا۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حویلی کے دروازے پر موجود ہیں، اگر ہم بر وقت زرولی کی آواز نہ سن لیتے تو سیدھے ادھر ہی آتے۔ اچھا کیا تم لوگوں نے، ورنہ مولانا صاحب کو دیکھ کر زرولی آسانی سے واپس نہیں جاتا۔ یہ لوگ کیا گل رحمان کا پتہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ ناصر خان نے پوچھا۔ ہاں، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اسے چھپایا ہے۔ زرولی اور اس کے ساتھیوں نے پولیس والوں کی طرح حجرے کا چپا چپا چھان مارا، مگر گل رحمان کو تلاش نہ کر سکے۔ کیا آپ نے اسے حویلی میں چھپا رکھا ہے؟ نہیں، وہ یہیں حجرے میں ہے۔ کہاں؟ اوپر چھت پر بندھا پڑا ہے، اس کے منہ میں ہم نے کپڑے کا گولا بنا کر ٹھونس رکھا ہے، اسے نیچے اتارنا چاہیے، کہیں مری نہ جائے۔ ناصر خان تشویش سے بولا، تم لوگ گل رحمان کو نیچے اتارو، میں مولانا صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر امین خان تیزی سے آگے بڑھ گیا۔